अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर ने तलाक देकर घर से निकाला तो सगे बहन भाइयों ने भी मुंह मोड़ लिया। आज तीसरा रोज था। मेरी 2 साल की बेटी तेज बुखार में तप रही थी और भूखी थी। अचानक पड़ोसन चली आई। बेटी की हालत देखकर उसने मुझे 5 किलो आलू और थोड़ा सा खाने का तेल ला कर दिया। मैं घर के बाहर चिप्स लगाने लगी। ये देखकर भाभी ने घर से निकाल दिया। आज 20 साल बाद शहर में मेरे 3 होटल थे। हर रोज गरीबों को खाना खिलाती। एक दिन बूढ़े शख्स को देखकर मेरे कदम जमीन में गड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरा नाम सफीना है। मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। लोग कहते थे मेरी आंखों में रोशनी है। मेरे चेहरे पर ऐसी कशिश है जो एक बार देखे पलटकर दोबारा जरूर देखे। सब कहते थे जिस घर में जाऊंगी रोशनी लेकर जाऊंगी। शौहर के दिल पर राज करूंगी। उसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर दूंगी। लेकिन सच तो यह है कि किस्मत का कलम किसी और के हाथ में होता है, और वो जो लिख देता है इंसान बस उसकी छांव में बैठकर सोचता रहता है कि ये सब क्यों हुआ। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसका नाम फहीम था। वो बज़ाहिर बहुत संजीदा मिजाज और मुहज़्ज़िब शख्स लगता था। उसके बोलने का अंदाज बहुत नर्म था। वो शुरू के दिनों में मुझ पर जान छिड़कता था, मेरे नखरे उठाता था, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था, मेरे साथ वक्त गुजारता था। कभी बाहर ले जाता तो कभी मेरे लिए पसंदीदा चीजें लेकर आता। लेकिन वो मोहब्बत जो दिल की गहराई से निकलती है, वो मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाती थी। कुछ न कुछ खाली खाली सा लगता था। मुझे लगता था शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा हसास हूँ। ये शायद अभी नए नए ताल्लुक में वक्त लगता है दिल से जुड़ने में। लेकिन फिर एक दिन उसकी कजन हमारे घर आई। वो मुझसे बेतकल्लुफ थी। बातों बातों में उसने एक ऐसा राज मेरे सामने रख दिया जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। उसने बताया कि फ़हीम दरअसल किसी और से मोहब्बत करता था। वो लड़की उसके दिल के बहुत करीब थी। वो चाहता था कि उससे शादी करे, लेकिन उनके दरमियान किसी बात पर लड़ाई हो गई और वो एक दूसरे से अलग हो गए। और फ़हीम इतना जज्बाती था कि उसने गुस्से में आकर हमारे घर रिश्ता भेज दिया और मुझसे शादी कर ली, ताकि उस लड़की को दिखा सके कि उसने उससे भी खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है। ये बात सुनते ही मेरी दुनिया बदल गई। मुझे लगा मेरे साथ एक खेल खेला गया है, मुझे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मैं सोचने लगी कि मेरा वजूद सिर्फ इतना है कि किसी और को जलाने के लिए मेरी जरूरत पड़ी। मैंने उसकी कजन से पूछा कि अब जब मैं उसकी बीवी हूं और मैं मां बनने वाली हूं, तो फहीम क्या करेगा? क्या वो मुझे छोड़ देगा या फिर अपनी पुरानी मोहब्बत को वापस अपनी जिंदगी में ले आएगा? उसने कहा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो लड़की आज भी फ़हीम के लिए ख़ास अहमियत रखती है। वो तुम्हारी तरह उसके कमरे की चारदीवारी में कैद नहीं, वो उसके दिल के दरवाजे पर आज भी मौजूद है। ये सुनकर मेरी आंखों में कई मैं तकिए में मुंह देकर रोती रही और सोचती रही कि महबूबा और बीवी में आखिर फ़र्क क्यों होता है? बीवी वो क्यों होती है जो हर कुर्बानी दे, और महबूबा वो क्यों होती है जो सिर्फ चाही जाती है? फिर एक दिन जब फ़हीम नहा रहा था तो उसके मोबाइल पर बेड पर पड़ा था, एक नोटिफिकेशन आया जिस पर मैंने हाथ रखा और वहाँ एक वॉइस मैसेज था जिससे मैंने वो पैगाम सुन लिया। उस लड़की की आवाज़ कानों में गूंजी। वो कह रही थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मुझे छोड़कर चले गए और तुम्हें फौरन कोई और लड़की मिल गई, वो भी मुझसे ज्यादा खूबसूरत। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत थे। अब मैं वापस आना चाहती हूँ। तुम कुछ तो बोलो, मुझे कुछ तो जवाब दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम्हें दोबारा पाना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। मेरा जिस्म जैसे पत्थर का बन गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से किसी ने सांस खींच ली हो। फेम ने अगरचे इस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं जानती थी कि उनके दरमियान राब्ता है, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन चुका था। मैं एक ऐसी शादी में थी जिसमें मेरी मोहब्बत तो थी, लेकिन मेरे शौहर का दिल कहीं और था, और मेरे सामने उसकी पुरानी मोहब्बत की वापसी का खतरा मंडला रहा था। मैं हर रात अल्लाह से दुआ करती कि वो मुझे मेरे शौहर की मोहब्बत दे, या मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं उसके बगैर जी सकूं, क्योंकि अब मेरा दिल हर दिन बोझिल होता जा रहा था। मेरी आंखों में उम्मीद की जगह अंदेशों ने ले ली थी। मेरे बहन भाई सब शादीशुदा थे और अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। सिर्फ एक बाबा थे जो मेरे साथ थे।
میری بیٹی پیدا ہو چکی تھی اور اب وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ اس کی معصوم سی آواز اور چھوٹے چھوٹے قدم میری زندگی کا سہارا تھے۔ وہ ہنستی تو مجھے دنیا کی ہر خوشی مل جاتی، وہ روتی تو میرے دل پہ قیامت گزر جاتی۔ وہ صرف 1.5 سال کی ہوئی تھی جب میرے بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی، ان کو چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، وہ اکثر بستر پر پڑے رہتے تھے اور میں ان کی خدمت کرتی تھی۔ فہیم سے میرا رشتہ اب صرف ایک مجبوری کا بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ نہ مجھے وقت دیتا تھا، نہ میرے ساتھ بیٹھتا، نہ میری بات سنتا، بس ایک اجنبی کی طرح گھر میں رہتا تھا اور مجھے صرف ایک عورت سمجھتا تھا جو اس کے لیے کھانا پکائے، جو گھر سنبھالے، جو اس کی بیٹی کی دیکھ بھال کرے، لیکن خود اس کو کوئی تعلق میں دکھ سکھ سے نہیں رہا۔ پھر ایک دن میرے بابا کا سانس بھی ساتھ چھوڑ گیا، وہ خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری بیٹی چیخنے لگی۔ میں نے ان کا چہرہ چوما، لیکن آخر وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور میرے ساتھ دنیا کی آخری چھاؤں بھی چلی گئی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایک اور طوفان میرے انتظار میں ہے۔ میرے بابا کے انتقال کے اگلے ہی دن فہیم نے میرے سامنے بیٹھ کر نہایت سرد لہجے میں کہا کہ وہ اب مزید میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے شادی اس نے ایک غلطی میں کی تھی، جذبات میں آ کر ایک فیصلہ کیا جو اس کے دل کا نہیں تھا۔ وہ اب اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا جس سے وہ ہمیشہ سے محبت کرتا تھا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے پوچھا کیا وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی نہیں سوچے گا، لیکن اس نے نظریں چرا کر کہا، بیٹی کو میں دیکھ لوں گا اور تمہیں اب یہاں نہیں رہنا۔ میں نے سوچا کہ میرے بابا اس وقت ہوتے تو شاید مجھے اس طرح نکالا نہ جاتا، لیکن وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ بہنوں کے گھروں میں جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھیں اور سسرال کے طور پر میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ مجبوراً میں بھائی کے گھر چلی گئی، لیکن وہاں جا کر جیسے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا گیا۔ میری بھابھی نے مجھے کبھی کھلے دل سے قبول نہیں کیا، وہ مجھے ایک بوجھ سمجھتی تھی اور اس کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کرتی تھی، بات بات پر طنز کرتی تھی، منہ بناتی تھی۔ میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو سنبھالتی اور ساتھ میں گھر کے سارے کام کرنے کی کوشش کرتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ہر بات پر میری تذلیل کرتی تھیں۔ میرے بھائی کا لہجہ بھی بدل گیا۔ وہ جو کبھی میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا تھا، اب وہ ہر وقت ناراض رہتا تھا، بات بات پر سخت جملے کہتا تھا، میری بیٹی کے رونے پر چڑ جاتا تھا۔ میرے دل کو وہ گھر کسی قید خانے کی طرح لگنے لگا، جہاں نہ سکون تھا، نہ عزت، نہ اپنا پن۔ میری آنکھیں روز رات کو بھیگ جاتی اور میں اللہ سے صرف اتنی دعا کرتی کہ میری بیٹی کو وہ وقت نہ دیکھنا پڑے جو اس کی ماں نے دیکھا۔ میری بیٹی بیمار تھی، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، نہ رو رہی تھی، نہ ہنس رہی تھی، بس چپ چاپ میرے سینے سے لگی رہتی تھی۔ شاید اسے اپنے باپ کی جدائی کا احساس ہو رہا تھا، یا شاید بخار نے اس کا جسم نڈھال کر دیا تھا۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ میں اس کے ماتھے پر بار بار پانی کی پٹیاں رکھتی رہی، دوائی کے پیسے نہیں تھے۔ بھوک کی شدت اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ کھا لے تو شاید اس کی حالت بہتر ہو جائے، لیکن جب میں بھابھی کے پاس گئی اور کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کھانا ہے ہی نہیں، اور وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر خود کمرہ بند کر کے سو گئی۔ میں اپنی بچی کو اٹھا کر گھر سے باہر آ گئی، فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی امید، بس میری بیمار بیٹی تھی جو میرے بازوؤں میں نیم جاں پڑی تھی۔ ایسے میں سامنے سے ایک عورت آئی، اس نے مجھے دیکھا تو رک گئی۔ میری پرانی پڑوسن تھی، ہم ایک ہی محلے میں رہ چکے تھے، وہ مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کا دل پسج گیا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے مجھے پاس بلا لیا۔ اس نے مجھے ایک کڑاہی، ایک چولہا اور ایک چھوٹا سلنڈر، کچھ آلو اور بیسن دیا۔ کہنے لگی تم یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چپس بنانا شروع کر دو، یہاں بہت سے بچے رہتے ہیں اور آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، تمہارے پاس چپس ضرور بکیں گے اور شام تک تمہارے پاس اچھے خاصے پیسے آ جائیں گے۔ وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی تاکہ میں کام پر توجہ دے سکوں۔ اس کا یہ عمل میرے لیے کسی غائبی مدد سے کم نہیں تھا۔
میں نے کڑاہی چولہا لگایا، چپس کا آٹا گھول کر کام شروع کر دیا۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر جب پہلا آلو تل کر نکالا تو ایک چھوٹا بچہ آ گیا۔ اس نے چپس مانگے اور جیسے ہی اس نے کھائے تو مسکرا کر بولا، بہت مزے کے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اور بچے بھی آ گئے اور میرے چپس بکنے لگے۔ میں حیران رہ گئی کہ میرا کام واقعی چلنے لگا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا حوصلہ آ گیا۔ میں نے سوچا اگر عورت خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ شام ہونے سے پہلے میرے سارے چپس بک گئے اور میرے پاس کچھ پیسے آ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دوا لی، کھانا خریدا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جب میری بھابھی نے مجھے سڑک پر یہ سب کرتے دیکھا تو اس نے فوراً میرے بھائی کو فون کر دیا۔ میرا بھائی غصے سے بھرا ہوا آیا۔ اس نے کچھ بھی سنے بغیر میرے ہاتھ سے کڑاہی چھین کر زمین پر دے ماری۔ سارا سامان سڑک پر بکھر گیا، آٹا بہہ گیا، چولہا الٹ گیا۔ وہ چیخنے لگا، تم ہماری عزت اچھال رہی ہو، سڑک پر بیٹھ کر چپس بیچ رہی ہو، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہاری وجہ سے محلے والے باتیں کریں گے، ہم نے اتنے اچھے لڑکے سے تمہاری شادی کی تھی، تم 5 سال بھی نہ گزار سکیں اور اب سڑک پر آ گئی ہو، تم نے تو ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے، تم اس گھر میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ میری بھابھی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، تمہیں یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کہاں جاؤں گی، میری چھوٹی بچی ہے، میں بیمار ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ دونوں اپنی ضد پر اڑے رہے اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ پڑوسن جس نے میری مدد کی تھی وہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، ڈر کے مارے اندر بھاگ گئی۔ وہ اپنی حد تک میرا ساتھ دے چکی تھی لیکن اب وہ بھی مجبور تھی۔ میں اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر وہاں سے نکل گئی۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے مدد مانگنی ہے۔ میری گود میں سسکتی ہوئی بیٹی اور دل میں ٹوٹتے ہوئے خواب تھے اور ایک ایسا سوال جو بار بار ذہن میں گونجتا تھا کہ کیا ہر مظلوم عورت کا یہی انجام ہوتا ہے؟ اس دن پتا چلا کہ جتنی بھی ہمت کر لو کم پڑ جاتی ہے۔ شوہر نے اتنا برا رویہ رکھا، مجھے استعمال کی چیز سمجھا، میرے دکھاوے کا شو پیس بنایا، میں وہ بھی برداشت کر گئی۔ باپ نہیں رہا، طلاق ہو گئی، سڑک پر آ گئی، مجبور ہو گئی، سب کچھ برداشت کر گئی صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ لیکن اب میری ہمت ختم ہو گئی تھی۔ میں اس کو لے کر کہاں جاتی؟ سوچا کہ سامنے سے کوئی گاڑی آتی ہے تو بس اس کو اپنی آخری منزل بنا لیتی ہوں، اور ایسا ہی کیا۔ لیکن گاڑی والے نے گاڑی روک دی اور جب دروازہ کھلا تو میں نے سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے بعد میری زندگی 20 سال آگے چلی گئی، اور 20 سال میں کیا ہوا وہ سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ جب میں اس گاڑی کے سامنے جانے والی تھی اور میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور میری بیٹی میری باہوں میں بے جان سی پڑی تھی، جو آدمی غصے سے گاڑی سے اترا اس نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہو بی بی، اگر اپنا خیال نہیں ہے تو کم از کم اس بچی کا ہی خیال کر لو، تمہاری آنکھوں میں تو ہوش نام کی کوئی چیز ہی نہیں لگتی، تمہیں کیا ہوا ہے، کہیں تم دماغی مریض تو نہیں ہو؟ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھڑا شخص بھی مجھے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے کو گھورتے رہ گئے، پھر جیسے وقت ٹھہر گیا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور میں نے بے قابو ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی ساکت سا کھڑا رہ گیا، لیکن پھر اس نے اپنے بازو میرے گرد لپیٹ دیے۔ میری ہچکیوں کی آواز سن کر وہ پریشان ہو گیا اور آہستہ سے بولا، سفینہ، یہ تم ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں سے آ گئی ہو تم؟ اور یہ بچی کون ہے؟ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بمشکل کہا، جبار، تمہیں ہونا؟ یہ وہی جبار تھا، میرا کزن، جس نے کئی سال پہلے میرا رشتہ مانگا تھا، لیکن ماں باپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جبار کی عمر مجھ سے کافی زیادہ ہے، اس کے پاس نوکری بھی نہیں ہے، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بے روزگار تھا اور ہماری فیملی کو ایسے لڑکے سے کوئی امید نہیں تھی۔ جبار نے بہت کوشش کی تھی کہ میرے ماں باپ کو قائل کرے، وہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں جی سکتا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی اور میری شادی کسی اور سے کر دی گئی۔ آج وہی جبار ایک قیمتی گاڑی میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور دکھ بھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے میری بیٹی کو لیا اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔
راستے بھر وہ خاموش رہا، میری حالت دیکھتا رہا، جیسے وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہو لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہا ہو۔ میں بھی خاموش تھی۔ اتنی مدت بعد کوئی اپنا ملا تھا جس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی تھی، محبت تھی اور خلوص بھی تھا۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس نے آہستہ سے مجھے اندر لے جا کر صوفے پر بٹھایا۔ میری بیٹی اس کے بازوؤں میں سو چکی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ پھر اس نے مجھے پانی دیا اور کہا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب تم میرے پاس ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے دھیرے سے سر جھکایا اور رونے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، سفینہ، مجھے سب کچھ بتاؤ، تم یہاں کیسے پہنچی؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بار بار بدلتے رہے۔ کبھی وہ غصے سے دانت بھینچتا، کبھی حیرت سے میری طرف دیکھتا اور کبھی آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتا۔ جب میں نے بات ختم کی تو وہ اٹھا اور کمرے میں چکر لگانے لگا۔ کہنے لگا، میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب تم میرے پاس آؤ گی، لیکن یہ دن اس حال میں آئے گا یہ تو سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب تم میرے پاس ہو اور اب میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ تم میرے لیے اللہ کی طرف سے ملی امانت ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، جبار، میں تم پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تم نے میری مدد کی، اس کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن اب میں دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے میری بات غور سے سنی، پھر بولا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو میں چپس بیچنے کے دوران سیکھ چکی تھی، کہ مجھے کڑاہی، چولہے اور چپس بنانے کے سامان کی سمجھ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا کاؤنٹر لگاؤں جہاں بیٹھ کر میں محنت سے کچھ کما سکوں۔ وہ مسکرایا اور کہا، سفینہ، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور جو چاہیے لے لو۔ میں نے کہا، میں ادھار لوں گی تم سے اور جب کماؤں گی تو لوٹا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، تمہارے جذبے کو سلام ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن اس نے مجھے وہ سب سامان لے دیا جو مجھے چاہیے تھا۔ کاؤنٹر لگوایا، سڑک کنارے جہاں گزرنے والے رک کر کھا سکیں، بیٹھنے کی جگہ بھی بنوائی۔ میری بیٹی کے لیے آیا رکھ لی جو اس کا خیال رکھتی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب میں کام کرتی تو وہ ہر دن میرے پاس آتا اور پوچھتا کہ آج کیسا دن رہا۔ میں نے چپس کے ساتھ رول، برگر بنانا سیکھا اور اس کی مدد سے آہستہ آہستہ میرا کام چل نکلا۔ چند مہینوں میں میرا ایک چھوٹا سا کاؤنٹر ایک سٹال میں بدل گیا، پھر سٹال ایک ہوٹل میں، اور ہوٹل نے مجھے ایک نئی پہچان دی۔ میں اپنے کام میں اتنی مگن ہو گئی کہ دن رات ایک کر دیا۔ جبار ہمیشہ میری پیٹھ پر ہاتھ رکھتا اور کہتا، تم کر سکتی ہو۔ میں نے کیا۔ پھر جب میری بیٹی اسکول جانے لگی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میرے خواب حقیقت بننے لگے تھے۔ میں نے دوسرا ہوٹل کھولا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ لوگ میرے ہاتھ کے بنے چپس کھانے دور دور سے آتے اور کہتے، تم جیسا ذائقہ کہیں نہیں ملتا۔ اور میرے ہوٹل کا نام بن گیا چپس کوئن۔ جبار ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا، ہر دکھ سکھ میں وہ میرے ساتھ تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، سفینہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم صرف میری محبت نہیں ہو، تم میری عزت ہو، میری پہچان ہو۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے آنکھیں بند کر کے سر ہلا دیا۔ وہ دن میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ ہم نے سادگی سے نکاح کیا۔ اب میں اس کی بیوی تھی اور وہ میرا شوہر، اور میری بیٹی کو اس نے اپنے نام سے پنایا اور کہا، یہ میری سب سے بڑی دولت ہے۔ کچھ سال بعد اللہ نے ہمیں 2 اور بچے دیے اور ہم ایک مکمل خاندان بن گئے۔ آج 20 سال بعد میں جب اپنے ہوٹل کی چھت پر کھڑی شہر کی روشنیاں دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں، اگر اس دن وہ گاڑی نہ رکی ہوتی تو شاید میری کہانی یہ نہ ہوتی۔ میں نے دکھ سہے مگر ہار نہ مانی۔ میں نے نفرت دیکھی مگر خود میں محبت کو زندہ رکھا۔ جبار جیسا مرد ملا جس نے مجھے سہارا نہیں دیا، مجھے پر لگا دیے، اور میں نے اڑنا سیکھ لیا۔ میری زندگی میں صرف میرے بچے اور جبار نہیں تھا، بلکہ ایک نیک کام بھی شامل تھا جو مجھے اندر سے سکون دیتا تھا۔ میں روزانہ غریب لوگوں کے لیے لنگر لگایا کرتی تھی۔ یہ کام میرے دل کے بہت قریب تھا۔ جبار نے ہمیشہ میرا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ وہ بھی میری طرح غربت سے گزر کر امیری تک پہنچا تھا۔ ہم دونوں نے وہ دن دیکھے تھے جب کسی کے دیے ہوئے کھانے سے پیٹ بھرتا تھا، اس لیے ہم دونوں دل سے چاہتے تھے کہ کوئی اور بھوکا نہ سوئے۔ اکثر ہم دونوں خود بھی لنگر پر جایا کرتے تھے۔
لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اپنے ہاتھ سے سالن ڈالتے اور دعائیں سمیٹتے۔ لیکن آج کے دن وہ میرے ساتھ نہیں آیا تھا۔ میرے بچے بھی گھر پر تھے۔ میں نے خود اپنی گاڑی نکالی اور لنگر کے مقام کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے یا نہیں۔ جب میں پہنچی تو وہاں کافی رش تھا اور لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ میں نے اطمینان سے دیکھا کھانا سب کو مل رہا ہے، لیکن ایک آدمی جو کالی چادر اوڑے ایک کونے میں کھڑا تھا بار بار ہل رہا تھا جیسے اسے کوئی بیماری ہو۔ میں اسے دیکھ کر رک گئی۔ اس نے سالن کی پلیٹ پکڑی لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور سالن نیچے گر گیا۔ ایک ورکر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں فوراً آگے بڑھی اور ورکر کو روکتے ہوئے کہا، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ شخص معذور ہے، سالن گر گیا تو کیا ہوا؟ جاؤ جا کے دوسری پلیٹ لے آؤ۔ وہ آدمی ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بابا جی کہہ کر مخاطب کیا اور کہا، آپ ادھر بیٹھیں، سالن آ رہا ہے۔ جب اس نے نوالا بنانے کے لیے چادر ہٹائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فہیم تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر مٹی اور بدنظمی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم لاغر اور آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا، پہلے تو نظریں چرانے لگا جیسے پہچاننے سے انکار کر رہا ہو، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں پہچان ابھری اور وہ نظریں جھکا گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، یہ کیا حال کر رکھا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور رو پڑا۔ اس نے کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اب اپنی بیٹی یاد آئی ہے؟ جب اس نے تمہیں آوازیں دی تھیں تب تم نے نہیں سنی؟ تم نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا، میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا۔ جس لڑکی کے لیے تمہیں چھوڑا اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس کی زندگی میں میرے علاوہ کئی اور مرد تھے۔ وہ مجھ سے صرف کھیل کھیل رہی تھی اور جب میں سب کچھ کھو بیٹھا تو اس نے میرا بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پھرتا رہا۔ آخر کار سب کچھ لٹا کے سڑکوں پر آ گیا۔ بیمار ہوا تو کسی نے سہارا نہ دیا۔ لوگوں نے دوری اختیار کی اور اب میں یہاں آ گیا ہوں، بھیک مانگتا ہوں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے دل کی آہ لگی ہے مجھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ تم جو بھی ہو آج میرے سامنے ہو، لیکن میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ اب جبار کو ہی اپنا باپ مانتی ہے۔ وہ صرف 2.5 سال کی تھی جب تم نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیمار ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں تمہیں تلاش کرتی تھیں لیکن تم نہیں تھے۔ اب وہ تمہیں پہچانتی بھی نہیں اور میں اس کی زندگی میں وہ زخم نہیں بھرنے دوں گی۔ وہ سن کر وہ رو پڑا اور بولا، بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا، بس ایک بار اسے دور سے دیکھنا ہے تاکہ دل کو سکون مل جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے دل میں ماں تھی اور وہ باپ تھا جس نے چاہے دیر سے صحیح لیکن اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تھا۔ میں نے جب اسے پیسے دیے تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ان پیسوں سے اپنے لیے صاف ستھرے کپڑے خرید لینا اور کسی اچھے ڈاکٹر سے دوا بھی لے لینا تاکہ تمہاری طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ پھر میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ دیا اور کہا، کل دوپہر کو آ جانا تاکہ تم اپنی بیٹی سے مل سکو۔ اس کے بعد میں گھر واپس آئی تو سب سے پہلے جبار کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ شخص جس نے مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑ دیا تھا آج بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس کی حالت بری ہے اور وہ صرف ایک بار اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے۔ جبار نے میری بات سنی اور بہت تحمل سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اگر وہ اپنی اولاد سے ملنا چاہتا ہے تو اسے ایک بار ضرور ملنے دو۔ ہم روز کتنے ہی اجنبی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کی مدد کریں گے تو کیا برا ہو جائے گا؟ اگلے دن جب وہ آیا تو واقعی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا، چہرے پر صفائی تھی، لیکن اس کے بدن کی کپ کپاہٹ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی مسلسل تھوڑا تھوڑا کانپ رہا تھا۔ جب وہ آیا تو میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی۔ وہ آئی تو اس نے چونک کر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ شخص بھی اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے برسوں بعد کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ آنکھیں بھر آئی تھیں، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ایک نمی تھی۔ میری بیٹی نے حیرانی سے پوچھا، مما یہ کون ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، یہ تمہارے چاچو ہیں۔ وہ بہت ادب سے ان کے پاس گئی، سلام کیا اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیر تک اسے دیکھتا رہا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میری بیٹی بھی ان سے باتیں کرنے لگی،
लेकिन वो ज्यादा बात ना कर सका। बस एक टिक उसे देखता रहा, जैसे हर लम्हा उसे जहन में कैद करना चाहता हो। मैंने जब्बार से कहा कि इसकी हालत देखो ना, ये आदमी सड़कों पर जिंदगी गुजार रहा है, भीख मांग रहा है। कुछ करना चाहिए, जब्बार ने फौरन कहा। हम रोज कितने जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो अगर हम इसकी मदद ना करेंगे तो ये तो ज्यादती होगी। जब्बार ने फौरन इंतजाम किया और फहीम को हमारे ही एक गेस्ट हाउस में एक कमरा दे दिया, ताकि वो महफूज और आरामदेह जगह पर रह सके। साथ ही उसकी देखभाल के लिए एक मेल नर्स भी रखा गया, ताकि उसकी दवा दारू और दीगर जरूरियात का ख्याल रखा जा सके। वो वहां रहता था, लेकिन खाना पीना हमारे ही घर से मिलता था, और रोजाना शाम को हमारी बेटी से भी मिल लेता था। दोनों के दरमियान एक अजीब खामोश सा ताल्लुक बन गया था। मैं मेरी बेटी अब भी नहीं जानती कि वो उसके असल बाप है, लेकिन वो उनसे बहुत अपनायत से पेश आती थी, जैसे किसी जाने पहचाने रिश्ते को महसूस कर रही हो। फहीम रोज उसकी तरफ देखता रहता था, और कभी कभार उसकी कापियों को भी मोहब्बत से देखता। जब हमने उसका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने हमें बहुत परेशान कुन खबर दी। उन्होंने कहा कि फहीम की बीमारी अब लाला इलाज हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, और ज्यादा दिन जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है। ये खबर सुनकर मुझे अंदर से धचका लगा, क्योंकि किसी जमाने में वही शख्स मेरा शौहर था। जैसा भी था, मेरी जिंदगी का एक बाब था। हमने साथ वक्त गुजारा था, अच्छे बुरे हालात देखे थे। मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन एक हमदर्दी जरूर थी। 4 महीने बाद वो इस दुनिया से चला गया, और जब उसकी तदफीन हो रही थी, तो मैं बहुत खामोशी से एक कोने में खड़ी थी। मेरी आंखें भीग चुकी थीं, और मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी थी, और उसके चेहरे पर भी उदासी थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उसके अगले सफर को आसान करे। वो गलतियां करके गया था, लेकिन शायद उसका कफारा इसी जिंदगी में उसने अदा कर दिया। और बस अल्लाह से यही दुआ थी कि वो उस पर रहम करे, उसके गुनाहों को माफ करे, और उसे ऐसी जगह दे जहां सुकून हो, जहां दर्द ना हो, जहां धोखा ना हो, जहां उसे कोई छोड़ कर ना जाए। जिंदगी एक मुसलसल आजमाइश का नाम है, और इसमें कभी खुशी आती है तो कभी दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन जो इंसान हर हाल में सब्र करता है, वो ही असल में कामयाब होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, वो आखिरकार अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे सबने ठुकरा दिया, जिसे घर वालों ने बेयारो मददगार छोड़ दिया, जिसके ख्वाब चकनाचूर हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला, अपनी बेटी को सीने से लगाया, और अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश की। शुरू में हालात सख्त थे, भूख थी, बीमारी थी, बेबसी थी, लेकिन एक नेकदिल औरत ने हाथ बढ़ाया, और उसी एक हाथ ने उसे वो हौसला दिया, और जिससे उसने आगे बढ़ने की ठान ली। जब इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की लगन हो, तो वो छोटे से चिप्स के ठेले से भी आगाज कर सकता है, और बड़े बड़े होटलों का मालिक बन सकता है। अगर दिल में सच्चाई हो, इरादे नेक हों, नीयत साफ हो, तो अल्लाह भी मदद करता है, और रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि जो रिश्ते हमें तकलीफ देते हैं, जो लोग हमें औकात याद दिलाते हैं, वो वक्त के साथ खुद भी अपनी हैसियत खो बैठते हैं, और जिन लोगों को हम हकीर समझते हैं, वही एक दिन हमारे लिए सायादार दरख्त बन जाते हैं। इस लड़की की जिंदगी में जो दूसरा मर्द आया, वो उसका पुराना चाहने वाला था, जिसे कभी उसके वालिदैन ने ठुकरा दिया था। लेकिन जब उसने देखा कि वो लड़की बेसहारा है, तो उससे सिर्फ पनाह नहीं दी, बल्कि उसका सहारा भी बना, उसे इज्जत के साथ निभाया, और उसके ख्वाबों को पूरा करने में उसका हाथ बढ़ाया। यही असल मोहब्बत है, जो दुख दर्द में साथ दे और बगैर किसी लालच के मोहब्बत करे। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।